उठाएंगे जिससे पाकिस्तान का जमहूरी निजाम को नुकसान पहुंचे। अपोजिशन से भी बात की और हमारे सदर आरिफ अलवी से अपना किरदार अदा करने की कोशिश की। इस वक्त मुल्क के हालात क्या हैं और इलेक्शन कमीशन और हुकूमत मिलकर क्या कर रही है इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दूं। जो रियासत मदीना का दावेदार जिसने तोशाखाना की घड़ियों तक नहीं बख्शी, जुमे के दिन पंजाब खैबर पख्तूनख्वा गिलगित बल्तिस्तान आजाद कश्मीर की हुकूमत ये इस्लामाबाद आके एहतजाज करेंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शौकत पराचा। कराची के पुराने एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब साहब चले गए और उनकी जगह डॉक्टर सैफुर रहमान आ गए। क्या कराची के मसाइल हल होंगे? गुज़श्ता रोज़ वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार साहब ने सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से मुलाकात की, तीसरी मुलाकात थी, लेकिन उस मुलाकात के बाद पीटीआई के रहनुमाओं ने कहा कि डेडलॉक बरकरार है और इमरान खान जल्द असम्बलियां तोड़ देंगे। क्या तसादुम ख़त्म होगा या तसादुम की फिजा बरकरार रहेगी? दूसरी तरफ पीटीआई के एक इत्तेहादी मुनसिलाई ने कहा था कि जनरल कमर बाजवा साहब ने उन्हें मशवरा दिया कि आप पीटीआई की तरफ चले जाएं, लेकिन आज एक और इत्तेहादी एमकेएम के बैरिस्टर फरोग नसीम साहब ने कहा कि जी जनरल बाजवा साहब से हमने पूछा था ذاتی हैसियत में, तो उन्होंने कहा था कि अपना फैसला खुद करें। सवाल ये नहीं है कि जनरल बाजवा साहब क्या कह रहे थे, सवाल ये है कि सियासतदान फिर क्यों पूछ रहे थे। एक तरफ तो डायलॉग की बात हो रही है, इकट्ठे बैठने की बात हो रही है, लेकिन फिर तोशाखाना, घड़ियां बेचना, वो भी सारी चीजें दोबारा एमर्ज हो रही हैं। आज एक नई मुबैना ऑडियो आ गई और नई घड़ी मुर्शद से पूछी जा रही है या बताई जा रही है। इन मामलात पर हम बात करेंगे और हमारे मेहमान हैं मलिका बुखारी साहिबा, पीटीआई की मरकजी रहनुमा हैं, ये लॉ एंड जस्टिस की पार्लिमानी सेक्रेटरी थी। फरोग नसीम साहब उस वक्त मिनिस्टर थे। सादिक इफ्तिखार साहब स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा हैं, और ऑनरेबल जस्टिस शाइक उस्मानी साहब, बड़ा मोतबर नाम, मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। जरा कराची से बात शुरू करते हैं। नए एडमिनिस्ट्रेटर आ गए। जस्टिस शाइक उस्मानी साहब, आप भी कराची में रहते हैं, क्या कराची के मसाइल हल होंगे नए एडमिनिस्ट्रेटर के आने से? देखिए, कराची के मसाइल किसी एडमिनिस्ट्रेटर के आने या जाने से हल नहीं होंगे। कराची के मसाइल हल होंगे अगर एक आप प्रॉपर तरीके से अच्छी लोकल गवर्नमेंट बनाएं, और लोकल गवर्नमेंट बनाने के लिए सबसे पहले आप लोकल गवर्नमेंट लॉज बनाएं जो कि इफेक्टिव हों। अनफॉर्चुनेटली वो इफेक्टिव नहीं है और इसकी वजह से लोकल गवर्नमेंट काम नहीं कर सकती। आप जितने मर्जी एडमिनिस्ट्रेटर आए जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारा प्रॉब्लम कराची का यही रहा है हमेशा से कि बजाय इसके कि वो लोकल गवर्नमेंट अच्छी बनाए, वो समझते हैं सिर्फ इंसानों को चेंज कर दो, इसको वहां लगा दो, वहां लगा दो, शायद उससे हालात बेहतर हो जाए। देखिए ना, पहले वो बड़े अच्छे आदमी हैं, सेनेटर भी रहे हैं, बैरिस्टर हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, वो पॉलिटिशियन थे। अब तो बाकायदा एक काइंड ऑफ टेक्नोक्रेट है ना, जिनका एडमिनिस्ट्रेशन में और ख़ास तौर पर कराची में सर्व करने का भी बड़ा एक्सपीरियंस है। वो जानते हैं कहाँ कहाँ लूप होल होंगे। तो फिर भी आप समझते हैं कि वो जो लॉज एमकेएम गई थी 140A के तहत सुप्रीम कोर्ट से केस भी जीता था, फिर पीपल्स पार्टी और एमकेएम का मुआहदा भी हुआ, स्टिल यू फील कि अभी ज्यादा इम्प्रूवमेंट की उम्मीद या चांस नहीं लेना चाहिए? जी, मैं यही कह रहा हूँ 140A के तहत जो लोकल गवर्नमेंट बनानी चाहिए वो जिस तरीके की होनी चाहिए। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आप से इंग्लैंड ले लें, जहाँ से हमारी सब चीजें वहां से हमने फॉलो की हैं। वहां पे तो जो मिनिस्टर्स हैं उनको कोई पूछता ही नहीं है, सिर्फ वहां पे लोकल गवर्नमेंट सब काम करती है जी हर जगह पर, और वो किसी को पता नहीं होता कौन मिनिस्टर है कौन नहीं मिनिस्टर है। और लोकल गवर्नमेंट सारे काम जो अपने हैं उस इलाके के वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और वो आंसरेबल होते हैं। मैं भी रहता हूँ वहाँ, मेरी बेटी वहाँ रहती है, तो मैं कभी जाता हूँ वहाँ पर, 1-2 महीने गुजारता हूँ। तो वहाँ पे जब गुजारता हूँ तो वो लेटर्स आते हैं बाकायदा उनकी तरफ से, लोकल गवर्नमेंट की तरफ से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ ऐसी बात। यहाँ पे तो यहाँ कोई पूछता ही नहीं है, लोकल गवर्नमेंट के जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करती यहाँ पर। हमारा बेसिक प्रॉब्लम ये है कि लोकल गवर्नमेंट लॉज जो है इफेक्टिव होने चाहिए। दुरुस्त है। मलिका बुखारी साहिबा, पहले जो एडमिनिस्ट्रेटर थे
وہ تھے ایک سیاسی جماعت کے، پیپلز پارٹی کے، پڑھے لکھے آدمی ہیں، بٹ ظاہر ہے پولیٹیشین تھے. آپ بھی اس وقت کراچی میں ہیں، بلکہ تینوں مہمان اس وقت کراچی میں ہیں. آج ایڈمنسٹریٹر چینج ہوئے، آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کی پارٹی کیا سمجھتی ہے؟ اب مسائل حل ہو جائیں گے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے پراچا صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ایم کیو ایم پاکستان کا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ الحاق ہے، جو ان کا اتحاد ہے اور جو ان کا مجموعی نظریہ ہے، جو ان کی مجموعی سوچ ہے، جو مجموعی موقف ہے، جو کراچی کی عوام کے لیے ان کی سوچ ہے، اس کو تو کراچی کی عوام بارہا مسترد کر رہے ہیں. کراچی کی عوام جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ایسی پارٹی جو ماضی میں وفاق کی علامت تھی، پیپلز پارٹی، جنہوں نے سندھ کے لوگوں کے لیے اور کراچی کے لوگوں کے لیے کچھ بھی ایسا کام نہیں کیا جس سے لگے کہ کراچی کی عوام کی ترجیحات سر فہرست ہیں ان کی سیاسی امور کے اندر، اس پارٹی کے ساتھ جس پارٹی نے اتحاد کیا ہے، ان کے ایڈمنسٹریٹر لگنے سے تو شاید کراچی کے مسائل نہ حل ہو سکے. اور پاکستان تحریک انصاف کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کراچی کے اندر اس بات کی وضاحت ہے کہ کراچی کی عوام پاکستان تحریک انصاف کو ایک متبادل سمجھتے ہیں. اور میں شائق عثمانی صاحب کی بات سے اتفاق کروں گی کہ لوکل باڈیز کے الیکشنز جو ہیں، جس کو ایم کیو ایم پاکستان اور پیپلز پارٹی سیاسی مصلحت کی وجہ سے، اپنی گرتی ہوئی مقبولیت کی وجہ سے اس کے اندر ایک دیوار بنے ہوئے ہیں، جب تک وہ الیکشن مکمل طور پر نہیں ہوں گے، جب تک جو اختیارات ہیں نچلی سطح تک منتقل نہیں ہوں گے، تب تک کراچی کی عوام کے مسائل حل نہیں ہوں گے. تو پروونشل گورنمنٹ ہو، وفاقی حکومت ہو، جب تک آپ نے لوکل باڈیز کے الیکشنز کے عمل کو آگے نہیں بڑھایا تو کراچی کی عوام کی ترجیحات کو آپ کس طرح اسی ضمانت دے سکتے ہیں؟ اب تو انتخاب کے حوالے سے کورٹ کا آرڈر آ گیا، اب تو انتخابات کرانا ہوں گے. پھر 14 سیٹیں تھی پی ٹی آئی کے پاس کراچی کی، پیکیجز بھی اناؤنس ہوتے رہے، لیکن وہ معاہدہ ہوا اب پیپلز پارٹی کا، ایم کیو ایم کا، اسی حوالے سے کہ لوکل باڈیز کے جو لاز ہیں لوکل گورنمنٹ کے وہ امینڈ ہوں، ایڈمنسٹریٹر کے پاس پاور جتنی ہیں وہ جائیں الیکٹڈ لوگوں کے پاس. تو یہ ایک اچھا آغاز تو ہو سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں، معاہدہ ان کی سیاسی ترجیحات کا عکاس ہے. مجھے نہیں لگتا کہ سینٹ میں ایک پارٹی کو سیٹ دینا تاکہ اس کی عددی اکثریت بڑھ جائے اور اپنے آپ کو ایڈمنسٹریٹر کا منصب دینا اور یہ نعرہ پہلے لگانا اپنے سابق اتحادیوں کو چھوڑتے ہوئے کہ ہم تو مہنگائی کی وجہ سے، پاکستان کی عوام کی مجبوریوں کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے اتحاد کو چھوڑیں. تو آپ اس وقت کراچی کے عوام جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے حقوق کہاں ہیں، آپ کے اتحادیوں نے ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی نے کیا کیا ہے. تو ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ تو ان کا اتحاد اور ان کا جو موقف ہے وہ تو ایک سوالیہ نشان بن گیا ہے. ان کی گرتی ہوئی مقبولیت کی وجہ بھی ہے اور اسی لیے لوکل باڈیز کے الیکشن نہیں چاہتے. مجھے نہیں لگتا کہ ایم کیو ایم پاکستان اس وقت یا پیپلز پارٹی کراچی کے مسائل کا حل ہے، نہ کراچی کی عوام کے مسائل کا حل ہے، نہ ان کے مسائل ان کی ترجیحات میں شامل ہے. اقتدار کا ایک محور ہے، اقتدار میں آگے بڑھنا ہے، عددی اکثریت کو بڑھانا ہے، لوکل باڈیز کے الیکشنز کے عمل کو روکنا ہے. یہ تو ان کی ترجیحات اور یہ تو ان کی سیاست ہے. تو میرے سیاسی سوچ سے مجھے نہیں لگتا کہ کراچی کے مسائل اس طریقے سے حل ہو سکتے ہیں. لوکل باڈیز الیکشنز ہو جائے، ایک نئی حکومت جو ہے بھاری مینڈیٹ کے ساتھ وفاق اور سندھ کے اندر آئے تو شاید کراچی کی جو عوام ہے ان کی جو 3 دہائیوں کے ان کے ساتھ جو بدسلوکی ہوئی ہے اس کا کچھ ازالہ ہو جائے. لیکن اس وقت تو مجھے نہیں لگتا. ساتھ افتخار صاحب، ساری جو بالز ہیں وہ آپ کی کورٹ میں آ رہی ہیں، لیکن میں خود بتا رہا ہوں 140A کا کیس آپ لوگوں نے جیتا، پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ معاہدہ کیا. پہلے عبد الوسیم خان صاحب کا نام آ رہا تھا، یہ اچانک آج نام آیا. پہلے تو یہ بتائیں یہ تبدیلی کیوں ہوئی؟ سر پہلے تو ملیہ صاحبہ سے شکایت یہ ہے کہ جب ہم نے وزیر اعظم بنایا تو ہم سے اچھے لوگ اور نفیس لوگ نہیں تھے. اب جب اتارا ہے تو لگ رہا ہے کہ ساری برائیوں کی جڑ ایم کیو ایم پاکستان ہے. حالانکہ ابھی جسٹس صاحب بیٹھے ہیں، ہی از دا ماسٹر آف جورسپروڈنس. He would agree the 140A application that MQM initiated. لینڈ مارک ججمنٹ لی ہے جس کی وجہ سے ایک امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم جس کے علم بردار ایم کیو ایم ہمیشہ رہی ہے وہ انہوں نے امپلیمنٹ کرانے کی کوشش کی ہے.
اب یہ دونوں جورسپروڈنس کے ماہرین بیٹھے ہیں. 140A کا آرڈر سپریم کورٹ سے لینے کے باوجود نہ پی ٹی آئی نہ کوئی اور جماعت یہ امپلیمنٹیشن کی طرف کیوں نہیں جا رہی, کنٹمپٹ کی طرف کیوں نہیں جا رہی, یہ کیوں ایک دوسرے پر ہم الزامات کی بوچھاڑ کر رہے ہیں, حالانکہ سلیوشن تو 140A ہے. نہیں, پی ٹی آئی کی کیوں ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کنٹمپٹ کی طرف جائیں؟ نہیں, ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے. ہم نے تو ہوتے ہوئے یہ ایپلیکیشن سپریم کورٹ میں ہم نے ہی موو کی, اور ہم نے ہی عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو موٹیویٹ کیا تھا. تو یہ ایم کیو ایم ہی کا تو ٹھیکہ نہیں ہے کراچی کا. پی ٹی آئی بھی بڑی ایک نمائندہ جماعت تھی جس کی کافی اکثریت تھی کراچی میں, تو یہ ایکشنز ان کی بھی ذمہ داری تو بنتی ہے. اگین میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کی پولیٹیکل الائنمنٹ آؤٹ ہوتی ہے تو آپ ایک دوسرے پر الزامات کی بوچھاڑ کر دیتے ہیں. میڈم سے میری ملاقات ہو چکی ہے, فروغ نسیم بھائی ہمارے جو سینیٹر ہیں, اور اس وقت تک تو ہم بہت اچھے لوگ تھے. تو اب سوال یہ بنتا ہے کہ ہم آپ کی پولیٹیکل الائنس سے تھوڑا دور ہٹتے ہیں تو تنقید نہیں, لیٹس موو ٹوگیدر فار اے بیٹر پاکستان. جہاں تک آپ نے بتایا, پوچھا وسیم, عبد الوسیم بھائی کا نام کیا گیا تھا, اور اس کے ساتھ غیر سیاسی ایڈمنسٹریٹر کا ایک ڈسیشن ہوا جس میں یہ, کیونکہ ڈاکٹر سیف صاحب جو ہیں پرانے بیوروکریٹ ہیں, یہ ایم سی بھی رہ چکے ہیں, بلوچستان میں بھی سرو کیا ہے, اینڈ ہی ہیز ہز پلس آن دا ایشو. تو میرے خیال میں ایم کیو ایم نے سیاست کو بالاتر رکھ کر رائٹ کینڈیڈیٹ فار دا رائٹ جاب کیا ہے, اور ہوپ فلی ہم یہ 140A کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے جنوری 15 کو میئرل الیکشن جب ہوں گے تو چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہے, ایم کیو ایم کا ہے, پیپلز پارٹی کا ہے, جماعت کا ہے, امپاورڈ تو ہو, با اختیار ہو, بے اختیار نہ ہو. چلیں, فیئر پوائنٹ. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ملیکہ بخاری صاحبہ سے میرا کوشچن ہوگا کہ پہلے مونس الہی صاحب نے کوئی انکشاف کیا, آج بیرسٹر فروغ نسیم صاحب بات کر رہے تھے کہ ہم نے مشورہ مانگا تھا جنرل باجوہ صاحب سے اور انہوں نے کہا کہ جی اپنا فیصلہ خود کریں. پھر یہ سازش والی کہہ دینا اور یہ بھی بیانات آئے کہ جی ہمارے اتحادیوں کے ضمیر اچانک جاگ گئے تھے. میں ان کے سامنے یہ نقطہ رکھوں گا, لیکن ناظرین ایک بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ملیکہ بخاری صاحبہ, میں نے ایک سوال چھوڑا کہ مونس الہی نے کہا کہ جی جنرل باجوہ صاحب نے ہمیں کہا تھا پی ٹی آئی کے ساتھ جائیں. فروغ نسیم صاحب آج کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پوچھا ضرور تھا. وہ کہتے ہیں میری پرسنل ان کے ساتھ دوستی ہے, میں نے پرسنل بیسس پہ پوچھا تھا اور انہوں نے کہا کہ جی آپ اپنا فیصلہ کریں خود ایک بطور ایک پارٹی کے. تو پھر یہ ان پہ تنقید مسلسل آج تک اب تک تنقید ہو رہی ہے. جی دیکھیے فراز صاحب, پہلے تو میں ایم کیو ایم کے جو میرے کالیگ ہیں ان کی بات کا تھوڑا سا جواب دیتا ہوں. دیکھیے ہمیں آپ کی نفاست پہ, آپ کی سادگی پہ, آپ کے طرز عمل پہ ابھی بھی کوئی شک نہیں ہے, لیکن آپ کا جو سیاسی عمل ہے اس کے اوپر ہمارے تحفظات ہیں. صرف ہمارے نہیں ہیں, پاکستان کے, کراچی کی عوام کے, اور جو اس کا رد عمل منظر عام پر آیا ہے, جو کراچی کی عوام نے آپ کو رد عمل دیا ہے, وہ اس بات کی وضاحت ہے کہ آپ کا سیاسی فیصلہ جو ہے وہ درست نہیں تھا. جہاں تک فروغ نسیم صاحب سابق وفاقی وزیر, جن کا میں بہت احترام کرتی ہوں, بہت بڑے مایہ ناز قانون دان ہیں, بہت اچھے نفیس شریف آدمی ہیں, ان کا جو تجزیہ ہے, جو ان کا موقف منظر عام پر آیا ہے, اور مونس الہی صاحب جو قابل احترام ہمارے اتحادی ہیں اور بڑے سیاسی گھرانے سے ان کا تعلق ہے. دیکھیں وہ دونوں ایک ہمارے اتحادی اس وقت ہیں اور ایک سابق اتحادی رہ چکے ہیں. دیکھیں ان کا تجربہ مختلف ہو سکتا ہے کہ ان کا ایک ہی شخص کے ساتھ مختلف تجربہ ہو, مختلف باتیں ان سے کی گئی ہوں, لیکن ہماری دانست میں اور پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں, بانی چیئرمین ہیں اور سابق وزیر اعظم ہیں, ان کا موقف ہے وہ تو کھلے عام انہوں نے پاکستان کے نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر بیان کر دیا ہے. ان کا یہ موقف ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا گیا تھا سابق سپہ سالار کا, وہ درست نہیں تھا.
جو ہم نے ان سے استدعا کی تھی اس کے اوپر عمل نہیں ہوا، جو ان کی ترجیحات تھیں، جو ان کا کردار تھا وہ آئین کے عین مطابق نہیں تھا، تو ہم ان سے نالاں ہیں، ہماری ان سے کچھ تحفظات ہیں اور ہم ان تحفظات کو منظر عام پر لے کر آ چکے ہیں۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو ہماری اتحادی جماعت ہے ان کا بھی وہی تجربہ ہوا ہو، یا ایم کیو ایم پاکستان کے جو قانون دان ہیں اور سابق وفاقی وزیر ہیں ان کا بھی ان سے تجربہ ہو چکا ہو۔ ہماری دانش کے اندر ایک صحیح کردار نہیں انہوں نے ادا کیا، اور پاکستان کے اندر جو نو کانفیڈنس موشن کا عمل منظر عام پر آیا ہے اس کے اندر بہت ساری لوگ انوالو تھے اور ان کا بھی ایک کردار تھا۔ اچھا، میں ذرا ضمناً ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ ضمناً سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ اچھی بات ہے، آپ بیرسٹر فروغ نسیم صاحب کے لیے اچھے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، یقیناً وہ ایک محترم آدمی ہیں، اور خود عمران خان نے بھی کہا تھا کہ میرے 2 وزراء نفیس ہیں، دونوں کا تعلق ایم کے ایم سے ہے۔ یہ سمری 3 بار ریجیکٹ ہوئی، آپ بھی لا منسٹری میں تھیں، ظاہر ہے پارلیمانی سیکٹری تھیں، جنرل باجوہ صاحب کی توسیع کے حوالے سے پوچھ رہا ہوں، وہ کیا ماجرا تھا؟ پوری لا منسٹری بے خبر تھی کہ جو ریکوائرمنٹ ہے ٹیکنیکل وہ پوری نہیں ہو رہی تھی، 1 بار 2 بار پھر تیسری بار جا کے سمری درست ہوئی؟ دیکھیے، ماضی کی بات ہے اور آف کورس اب وہ جو سابق سپہ سالار ہیں وہ اپنے منصب پر فائز بھی نہیں ہے۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کبھی پاکستان کی اعلیٰ عدالت نے کسی بھی ایکسٹینشن کے عمل کے اوپر اس قسم کی قانونی رائے نہیں لی تھی، تو ہم نے اپنی دانش میں جو ہمارا قانونی موقف تھا، فروغ نسیم صاحب نے، ہم سب نے اس کو پیش کیا۔ اعلیٰ عدالت نے کہا کہ ہم اس موقف کی تائید نہیں کرتے، اور وہ ان کا استحقاق ہے، وہ آئین کی تشریح کرتے ہیں، اور اسی مکالمے کے اندر کچھ چیزیں منظر عام پہ آئیں کہ قانون کو مرتب کرنا ضروری ہے۔ تو اعلیٰ عدالت نے آنے والے دنوں کے لیے ترامیم کی طرف اشارہ کیا، ہم نے عدالت کے سامنے سر جھکایا اور ترامیم کے عمل کو مکمل کر دیا۔ ایک خلا تھا، دیکھیں آئینی شق تو شامل تھی جس سے قانون دان جو ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ سمری ٹیکنیکلی کیوں نہ بن سکی جو 3 بار ریجیکٹ ہوئی؟ جی، میں آپ کو یہی تو وضاحت دے رہی ہوں کہ سمری ہماری دانش میں درست گئی تھی، ڈیفنس منسٹری سے گئی تھی، درست گئی تھی، لیکن جب وہ سامنے آئی تو اس کے اندر اعلیٰ عدالت کی قانونی آئینی رائے میں سخم تھا۔ ہم نے سخم کو ان کے احکامات کے مطابق درست کیا، اور پھر آپ کے سامنے ایک قانون پاکستان کے پارلیمان کے جوائنٹ سیشن سے ہم نے پاس بھی کروایا، جس کے اندر ترامیم آئی پاکستان کی آرمی ایکٹ، ایئر فورس ایکٹ اور نیوی ایکٹ کے اندر۔ فیئر پوائنٹ ہے۔ صادق افتخار صاحب، سوال یہ نہیں ہے کہ جو پی ٹی آئی کہتی ہے کہ اثر آیا اور ضمیر اچانک جاگے اتحادیوں کے، سوال یہ ہے کہ آپ پولیٹیشین ہیں، آپ ایک سیاسی جماعت ہیں، آپ الیکٹڈ ممبر ہیں، پھر جیسے فروغ نسیم صاحب نے آج کہا کہ میں نے پوچھا تھا ان سے، کیوں پوچھا جاتا تھا؟ پھر صرف فروغ نسیم بھائی اپنی کیپیسٹی میں یہ بہت ہی واضح طریقے سے کہہ چکے ہیں، ان کی پرسنل ریلیشن شپ تھی، اس حساب میں ان سے وہ گفتگو ہوئی تھی، تو یہ پارٹی کا موقف یا پارٹی کے لیے کوئی پیغام نہ لینے نہ دینے گئے تھے، تو یہ ایک پرسنل کانورسیشن ہے جو انہوں نے شیئر کی ہے، اس میں کوئی پارٹی پالیسی نہیں تھی سر۔ اور ویسے تو دوستی کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، بھرم بھی کرتے ہیں، اور یقیناً ان کی ریسپیکٹ بھی تھی۔ وہی سوال میرے لیے ابھی تک ایک انوملی ہے کہ پوری لا منسٹری سمری درست طور پر مرتب نہ کر سکی۔ یہ تو دیکھیں، میڈم بیٹھی ہیں کافی کلوزلی، انہوں نے اپنا پرسپیکٹو دے دیا ہے، آپ ادھر بال نہیں سر۔ ان کا جو پرسپیکٹو ہوگا، کیونکہ یہ سینیٹر صاحب کے ساتھ جو سابق وفاقی وزیر فار لا ان کے ساتھ ہی کلوزلی کام کرتی نہیں، تو ان کی جو انفارمیشن ہوگی اس سے زیادہ پرٹیننٹ اور اس سے زیادہ کلوزلی آبزروڈ اوپینین تو نہیں ہو سکے گی۔ تو جو میڈم بتا رہی ہیں، اف وی گو آف دیٹ، تو ایکسپلینیشن کافی واضح۔ چلیں، اچھی بات ہے، آپ ایگری کر رہے ہیں ڈسپائٹ بینگ فرام ڈفرنٹ پارٹیز۔ جسٹس صاحب، یہ بیرسٹر فروغ نسیم صاحب لا منسٹر تھے،
بہت سارے فیصلے انہوں نے کیے. ایک تو میں نے ادھر سامنے رکھ دیا, لیکن ایک فیصلے پہ پی ٹی آئی اپنا سارا وزن فروغ نسیم صاحب پہ ڈال دیتی ہے. آنریبل جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے خلاف جو ریفرنس آیا تو بہت سارے پی ٹی آئی کے لیڈرز میرے اپنے شو میں کہتے رہے کہ جی وہ فروغ نسیم صاحب نے مشورہ دیا تھا. یہ فروغ نسیم صاحب نے کیوں ایسا کیا ہوگا اگر پی ٹی آئی والوں کی بات درست مان لی جائے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب کسی ٹیم کا ایک ہیڈ ہوتا ہے اس کے جو ٹیم میں ایڈوائزرز ہوتے ہیں, ایڈوائزرز اپنی ایڈوائس دیتے ہیں, لیکن ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ ٹیم کے لیڈر کی ہوتی ہے. وہ ایڈوائس کو ایکسپٹ کرے یا نہ کرے, یہ ایک اصول ہے دنیا کا ہر جگہ پر. تو ایڈوائس انہوں نے دی ہوگی, جو بھی دی ہوگی وہ تو ان کی اپنی مرضی, لیکن فیصلہ تو یہ بصورت جو ٹیم کے لیڈر تھے اس وقت ان کا تھا, یعنی عمران خان صاحب کا تھا. تو جو ذمہ داری اس کی, اگر اس کے ایڈورس افیکٹ ہوئے وہ اس کی بھی ذمہ داری ان کو ہوگی, اور اس کے اگر اچھے افیکٹ ہوئے تو اس کی بھی ذمہ داری ان کی ہوگی. اچھا, خان صاحب تو بڑے اوپن بات کر دیتے ہیں نا, شاید وہ کانسیکوینسز کو بھی اس وقت کیلکولیٹ نہیں کرتے. مثلا کل پنجاب میں ایک وزیر کا اضافہ ہوا تو انہوں نے کہا مجھے معلوم ہی نہیں تھا. آپ کہتے ہیں ذمہ داری ٹیم لیڈر کی ہوتی ہے. جی یہ تو اور بات ہے نا, کیونکہ یہاں پہ تو کولیشن گورنمنٹ ہے, وہ کنٹینڈنگ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اور عمران خان صاحب وہ دوسری ایک ہی پارٹی کے تو نہیں, الگ الگ پارٹی کے ہیں. تو وہ تو ٹیم کے لیڈر نہیں ہیں, ان کے اپنے جو آئیڈیاز ہوں گے, اپنے ان کے ایسپریشنز ہوں گے, تو انہوں نے اپنی ایسپریشنز کے متعلق کیا تھا. ان کا نیچرلی پولیٹیکل لیڈر ہے وہ, تو وہ نہیں چاہتے کہ وہ ایک قسم کا پی ٹی آئی کے میں سبمرج ہو جائے. وہ اپنی انڈیپینڈنس برقرار رکھنا چاہتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وجوہات ہو سکتی ہیں اس کی. اچھا, وہ اپنی منسٹر دیٹ واز اپوائنٹڈ بائی دا چیف منسٹر, پی ٹی آئی کے ایک ممبر تھے جن کو منسٹر بنایا گیا تھا, اور عمران خان صاحب کی نالج میں نہیں تھا. جس طرح وہ نالج میں نہیں تھا کہ وہ پرائم منسٹر ہیں, ان کو بتایا گیا گھر میں کہ آپ پرائم منسٹر ہیں, آپ کچھ کریں لوگوں کے لیے. نہیں, میں تو یہی چیز تو سامنے رکھ رہا ہوں. عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا بیانیہ خراب ہوا ہے, اس کو نقصان پہنچا. ملیکہ بخاری صاحبہ, آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں؟ جی دیکھیں, نہیں بس دیکھیں, ابھی تک تو ہمارا جو مکالمہ تھا وہ ٹھیک ہی چل رہا تھا. پھر ہمارے ایم کیو کے کولیگ نے ایسی بات کی جس کی مطلب کہ آپ خان صاحب کے اوپر ڈائریکٹ اٹیک کر رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں پرسنلائز اٹیک کر رہے ہیں, کیونکہ یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ وزیر اعظم. جی میں موقف, بھائی بہت ساری باتیں موقف پہ ہیں, بہت ساری باتیں آن ریکارڈ کے اوپر ہیں, اور بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں. میں اس مکالمے کو اتنا آگے نہیں بڑھانا چاہتی کہ سابق اتحادی آپس میں تمیز سے یا دائرہ کار کے اندر رہ کر بات نہ کر سکے. میں آپ کے لیڈر کے اوپر خالد مقبول صدیقی صاحب, جن کا میں بہت احترام کرتی ہوں, جن کے ساتھ میری بڑی اچھی پروفیشنل ریلیشن شپ رہی ہے, میں ان کے اوپر کوئی بھی پرسنلائز اٹیک نہیں کروں گی. دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں اس وقت بہت ساری چیزوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں. ایک آدمی کے اوپر 21 ایف آئی آر درج ہیں, ایک آدمی کے اوپر 13 دسمبر کو 5 نااہلی کے کیسز الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے زیر غور ہیں, ایک آدمی کی غیر قانونی طور پر آڈیو لیکس کی جا رہی ہیں, اس کی کردار کشی کے عمل کو آگے بڑھایا جا رہا ہے, اس کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو گیا ہے. وہ پاکستان کی سب سے بڑی جمہوری جماعت کا لیڈر ہے, اس کی پاکستان کے آئینی اداروں کے سامنے سنوائی نہیں ہو رہی. عمران خان صاحب جس قسم کی سیاست اس وقت کر رہے ہیں اس کا تو پاکستان کی جمہوری نظام کے اندر کوئی ثانی ہی نہیں ہے, تو اس کے اوپر پرسنل اٹیک کر کے کوئی بھی ایون نہیں ہو سکتا. عمران خان صاحب پاکستان کی سیاست میں جو مقبولیت حاصل کر چکے ہیں وہ کسی بھی سیاسی لیڈر کے پاس نہیں. پوائنٹ ٹیکن کرنا ہے پاکستان کی عوام. میڈم پوائنٹ ٹیکن. میں بریک لیتا ہوں, میں بریک کے بعد جب واپس آؤں گا. جسٹس صاحب, یہ ایف آئی آرز کی بات ہو رہی ہے, آج پھر ایک آڈیو آ گئی توشہ خانہ کے حوالے سے, گھڑی بیچنے کے حوالے سے. یہ سارے لیگل معاملات ہیں, قانونی معاملات ہیں. میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں کہ ان کا ہوگا کیا, لیکن ایک بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. جسٹس شائق عثمانی صاحب, ایف آئی آر کا نمبر بھی بتا دیا ملیکہ بخاری صاحبہ نے, پھر جو کیسز بنے ہوئے ہیں آپ بھی جانتے ہیں. الیکشن کمیشن دھڑا دھڑ نااہلیاں فائل کر رہا ہے. آج پھر توشہ خانہ کی گھڑی بیچنے کے حوالے سے ایک اور مبینہ آڈیو آ گئی. مجھے تو کم از کم نہ میں اس کی تصدیق کر سکتا ہوں نہ تردید کر سکتا ہوں, لیکن یہ سارا لیگل پروسیس ہے, اس کا ہوگا کیا پھر؟
اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. الیکشن کمیشن کے پاس یہ کیس موجود ہے, اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. یہ جو توشہ خانہ کا معاملہ ہے, اس میں بہرحال کچھ تو ڈاؤٹ سامنے آ گئے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح ہے یہ غلط یہ ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن سامنے تو نظر آ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے وہاں پر. وہ کیا ہوا ہے یہ تو پتہ چلے گا جب پراپر انویسٹیگیشن ہوگی, اور کون اس کا ذمہ دار ہے کون ذمہ دار نہیں ہے. کیونکہ جو چیزیں دیکھ رہے ہیں ہم ٹی وی کے اوپر, اس سے ظاہر ہوتا ہے کچھ نہ کچھ تو ہے. ایک تو یہ چیز ہے. دوسرے یہ مت بھولیے کہ اس وقت جو کانفرنٹیشن ہماری سیاست میں موجود ہے, جو پارٹیز کے اندر ایک دوسرے کو گالیاں اور یہ تو وہ ہوتا رہتا ہے سارا دن, تو اس میں یقیناً کبھی کوئی اوپر ہوتا ہے کبھی دوسرا نیچے ہوتا ہے, تو اس طرح سے چلے گا معاملہ. تو اگر اپنے آپ کا ایٹیچیوڈ اپنا صحیح کریں گے تو دوسرا بھی اپنا ایٹیچیوڈ صحیح کرے گا. ساری پرابلم جو شروع ہوئی ہیں عمران خان صاحب کی, وہ اس وجہ سے شروع ہوئی ہیں کہ انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا یہ جو نو کانفیڈنس موشن جو تھا, اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. اگر وہ نو کانفیڈنس موشن کو ایکسیپٹ کرتے اور جس طرح نارمل ہوتا ہے پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں, اپوزیشن میں بیٹھ جاتے اور چلاتے حکومت, تو کوئی پرابلم نہیں ہوتا, بلکہ بڑے اسٹرانگ ہوتے وہ اپوزیشن لیڈر. لیکن انہوں نے اس کو نہیں ایکسیپٹ کیا, اور اس کی وجہ بجائے وہ انہوں نے پولیٹیکل طریقے سے اس کو ٹیکل کیا. اس کی وجہ سے سارے پرابلمز ان کے سامنے آ رہے ہیں, تو یہ ان کو فیس کرنا پڑے گا. صادق افتخار صاحب, الیکشن کمیشن پروسیڈنگز کرے یا کوئی اور ادارہ کرے تو پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. توشہ خانہ کے حوالے سے ابھی شام میں جب یوٹیوبر سے بات کی عمران خان نے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گھڑ لی جاتی ہیں. زلفی بخاری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ گھڑ لی جاتی ہیں. تو کیسے انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن انشور کی جائے, آپ چونکہ ایسے ٹو پرائم منسٹر ہیں؟ سر میرے خیال میں یہ کافی واضح تو ہو چکا ہے, ایکسیپٹنس بھی ہو چکی ہے, طریقہ کار سامنے بھی آ چکا ہے. جوڈیشری ول بی دا الٹیمیٹ ڈیسیژن میکر, جو کہ میرے خیال میں میرے حساب سے تو ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. اور دوسرا, میڈم کو ایک چیز میں نے کلیریفائی کرنی تھی کہ اگر یہی پیمانہ ہے آدمی کا اور ایک سکسیسفل لیڈر کا, تو ایم کیو ایم میں تو جتنے کیسز بنائے گئے ہیں جو کہ آج تک کوئی پروون نہیں ہوئے, جتنی اٹیمپٹ لائف پر خواجہ اظہار الحسن ہمارے لیڈر ہیں ان کے اوپر, ان کی فیملی کے اوپر اٹیکس ہو چکے ہیں. تو دیکھیں, دس از اے پارٹ اینڈ پارسل آف دا سوسائٹی وی لیو ان, اس میں چینجز لانی. لیکن انفیئر ہے نا, اگر ایسا ہے تو جائز تو نہیں ہے. دیکھیں ٹوٹلی ناجائز ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں, ہیٹ کی پالیٹکس جو کہ شروع کہاں سے ہوئی ہے, آپ لوگ بیٹھے ہیں یہ دیکھیں نا, کردار کشی, گالی گلوچ, ایک دوسرے کے اوپر تہمتیں لگانا, یہ جہاں سے شروع ہوئی ہیں. یہ اس اپیرنٹ, اب میں نام لوں گا تو آپ الطاف حسین کی بات کر رہے ہیں شاید. چلیں دیکھیں, وہی بات ہے نا کہ میں کچھ کہنے جاؤں گا تو یہ ناراضگی ہوگی. ہاؤ اٹ آل اسٹارٹڈ از ویری اپیرنٹ. میں تو ماضی کی وضاحت کر رہی ہوں, آپ کا احترام کرتے ہیں. میں تو پی ٹی آئی نے ایک ماحول کریٹ کیا, ناٹ نیسسریلی آپ کے لیڈر نے, یا لیڈر نے بھی کیا, تو وہ اچھا. یہ توشہ خانہ والا آج بھی آڈیو آ گیا, میں ذرا ریسٹرکٹ رہنا چاہ رہا ہوں اپنے ٹاپک پہ. یہ آج بھی ایک آڈیو آ گیا, یہ پروسیس کدھر جائے گا پھر؟ سر اب تو یہ کافی کلیئر ہے, جو آپ نے آڈیو لیک سن بھی لیا کہ انہوں نے جس طرح مخاطب کیا. اب اگین اس پر میں کچھ بات کہنے جاؤں گا, گیس ناراض نہ ہو کہ مرشد اٹ ول بی ڈن. تو اب آگے دیکھتے ہیں سر, یہ چیزیں تو کافی اوپن اینڈ شٹ ہیں. جس طرح جسٹس صاحب نے بھی کہا, لیٹ دا لا پلے اٹس رول ہیئر اینڈ دے ول ڈیسائڈ. جی میڈم, یہ فرمائیے, یہ چیزیں تو ہیں, لیکن ان کا اگر الیکشن کمیشن کی ابھی آپ نے بات کی, پھر ایف آئی اے اگر کوئی کارروائی کرتی ہے یا پولیس کرتی ہے, ان کو لیگلی سیٹل ہو جانا زیادہ بہتر نہیں ہے پولیٹیکل وے سے؟ دیکھیں, سیاسی کیسز کو قانونی طور پر سیٹل کرنے کی استدعا کر رہے ہیں یہ دو گھڑی کی جو حکومت ہے. اگر چاہیں تو یہ اپنی سیاست اور جمہوری عمل کو آگے بڑھا کر الیکشنز اور انتخابات کا اعلان کر سکتے ہیں, تاریخ کا. وہ نہیں کرنا. دیکھیں ہمارا المیہ کیا ہے پراچا صاحب, اور آپ بڑے مایہ ناز اینکر ہیں. ایک طرف سلیمان شہباز جو ہیں ٹرانزٹری بیل لے کر پاکستان میں آتے ہیں, کروڑوں روپے کے کرپشن اور منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں, نظام عدل خاموش رہتا ہے. ایک طرف 1100 ارب کی کرپشن کے اوپر NRO 2 دیا جاتا ہے, عوامی نمائندے کہتے ہیں احتساب کے عمل سے بالا تر ہیں, نظام عدل خاموش رہتا ہے. یہاں پر FIR اور کرنٹ وزیر اعظم جو ہیں ان کے اوپر 16 ارب کے TTs کے کیسز ہیں. FIA کہتی ہے ہم نے کیس کے عمل کو آگے نہیں بڑھانا,
نظام عدل خاموش رہتا ہے. دوسری اس کے برعکس عمران خان ہے, سابق وزیر اعظم ہے, عدالتیں سب کو ریلیف دے رہی ہیں, میں مدعی ہوں, ایف آئی آر درج نہیں, میں مکمل کروں. اعظم سواتی نہیں, دیکھیں لیکن نظام عدل میں تفریق ہے. اعظم سواتی کو برہنہ کیا جاتا ہے, اس کی استدعا نہیں سنی جاتی. پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر کے اوپر بے بنیاد کیسز الیکشن کمیشن آف پاکستان جانبدار الیکشن کمیشن آف پاکستان بناتا ہے, اپنے آئینی کردار سے تجاوز کرتا ہے. نظام عدل خاموش رہتا ہے. یہ آپ کے نظام کی تفریق ہے. سیاسی کیسز کو قانونی اور آئینی طور پر ہم سیٹل یا ان کو ان کے منطقی انجام تک نہیں پہنچا سکتے. میں خود قانون دان ہوں, میں کچھ قانون کی اسٹوڈنٹ ہوں, میں نے ان کیسز کا مطالعہ کیا ہے. یقین مانیے توشہ خانہ کیس کیا ہے. ایک آدمی سابق وزیر اعظم نے قانونی طور پر ایک گھڑی کو اختیار کیا پیسے دے کر, آگے اپنی ملکیت ہونے کے بعد اس کو آگے بیچ دیا. آپ مجھے بتائیے, یہاں پر قانون دان موجود ہیں, اس ٹرانزیکشن کے اندر, اس عمل کے اندر غیر قانونی کیا ہوا ہے جہاں پر سابق حکمرانوں نے پاکستان کی عوام کے ارباں روپے کے جو ٹیکس پیئر کے پیسے ہیں ان کا ضیاع کیا ہے. اور اس وقت وہ پاکستان کے ایوان کی زینت ہے, پارلیمان کی زینت ہیں وہ لوگ جن کے اوپر ارباں روپے کے کرپشن کیسز ہیں. اور عمران خان کی ایک گھڑی جو ہے اس کی 26 سال کی سیاست کے بعد, 3.5 سال کے اقتدار کے بعد اگر آپ کو عمران خان کی ایک گھڑی ملی ہے تو آپ کے احتساب کے عمل کے اوپر ان اللہ و ان اللہ راجعون. چلیں بہت شکریہ, بہت شکریہ ملیکہ بخاری صاحبہ, پی ٹی آئی کی رہنما, صادق افتخار صاحب ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما, اور ایسے ٹو پرائم منسٹر جسٹس شائق عثمانی صاحب. بہت شکریہ آپ تینوں کا. میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.